16 दिसंबर 1971 को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया। ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? उस दिल्ली एग्रीमेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल थे कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बांग्लादेश के अवाम से माफ़ी भी मांगेगी। बंगालियों से माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी पता क्या है कि आप अपने आप से माफ़ी मांगें, अपनी पाकिस्तानी कौम को बताएं कि हमसे ये ब्लंडर हुए। मैंने खुद बांग्लादेश में ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको वॉर बेबीज़ कहा जाता है। वो ये हबूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट में भी मौजूद है, जो उस वक्त फ़ौज के ऑपरेशन का साथ दे रहे थे। तो बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप है, वहाँ पे कुस्ब पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये है 16 दिसंबर 1971 का सबसे बड़ा सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1971 के बारे में। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान टूट गया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया और 16 दिसंबर 1971 को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूट गया। आप पाकिस्तान के जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने तोड़ दिया, एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। और फिर ये भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें कुछ आलमी ताकतों का भी किरदार था। ये सारी बातें जो हैं ये आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये आपको किसी ने नहीं बताया कि जिन लोगों पे पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई हुई और हकीकत में पाकिस्तान कैसे टूटा था। हम पाकिस्तान में जो थोड़ी सी लिमिटेड फ्रीडम है मीडिया के पास और सियासी जमातों के पास, हर मौजू पे बात करते हैं, लेकिन इस मौजू पे बात नहीं करते कि पाकिस्तान कैसे टूटा और पाकिस्तान दरअसल किसने तोड़ा। बात होती है 16 दिसंबर 1971 की, लेकिन उससे पहले और उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है, उस पर हम बात नहीं करते। तो जो 16 दिसंबर 1971 है ना, ये दरअसल हमारा यौम एहतसाब है, ये हमारा अकाउंटेबिलिटी डे है। लेकिन हमने कभी एहतसाब नहीं किया अपना, और कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि हम अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें और वो गलतियां ना दोहराएं जिनकी वजह से 1971 में पाकिस्तान टूटा, और आइंदा भी अगर वही गलतियां दोहराई जाती रहीं तो पाकिस्तान को दोबारा भी नुकसान हो सकता है। तो आज आपको सिर्फ मैंने ये बताना है कि पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को तो बाकायदा तौर पे टूट गया था ना। एक पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर किया ढाका में और पाकिस्तान टूट गया। लेकिन पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया था, 1962 में। और ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था, ये मंसूबा पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था 1962 में। यकीनन मैं जो बात कर रहा हूँ इसका आपको सबूत भी दूंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपको दिखाऊंगा। और एक सवाल जो है वो मैं ये आज उठाना चाह रहा हूँ कि ये जो हाल ही में इसराइल और हमास की जो गज़ा में लड़ाई हुई, इसमें आपने देखा कि इसराइल की इतनी बड़ी फ़ौज थी, उसकी इतनी पावरफुल एयर फोर्स थी, उसके पास नेवी भी थी, तो उसको अमेरिका की और पूरे वेस्ट की मदद भी हासिल थी। और दूसरी तरफ हमास जो है वो सिर्फ एक छोटी सी एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिसके पास ना टैंक हैं, ना ही उनके पास एयर फोर्स है, और कोई उनके पास भारी भरकम असला भी नहीं है। तो कई हफ्ते से उन्होंने अपनी मुज़ाहमत जारी रखी हुई है। जबकि 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी ये बमुश्किल 2 हफ्ते चली थी, तकरीबन 13 दिन। और इससे पहले जो 1965 की जंग थी वो 17 दिन चली थी। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि 1971 में तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फ़ौज भी थी और इतनी बड़ी एयर फोर्स भी थी और नेवी भी थी, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? ये जिस तरह हमास वाले जो हैं ये लड़ते गए इसराइल के सामने, इन्होंने हथियार नहीं डाले, तो पाकिस्तानी फ़ौज भी तो ये कर सकती थी, क्यों नहीं किया उसने?
تو آج کے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی میں جھانکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بہت سے دانشور اور سیاستدان یہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان تو بنگالیوں نے توڑ دیا، بنگالی غدار تھے، شیخ مجیب نے پاکستان توڑ دیا، وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا۔ لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کراچی یا لاہور میں یا راولپنڈی میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں تشکیل نہیں پائی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا یہ 1906 میں ڈھاکہ میں بنائی گئی، ڈھاکہ جو آج کے بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے۔ اور یہاں پر اب تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ 1940 میں جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا اور اس میں جو ایک علیحدہ ملک کے لیے یا مملکت کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی، جس کو اب کہا جاتا ہے یہ قرارداد لاہور تھی جس کی وجہ سے پاکستان تشکیل پایا، یہ قرارداد بھی ایک بنگالی پولیٹیشین تھے جو یونائٹڈ بنگال کے اس وقت پرائم منسٹر تھے، اے فضل الحق، یہ قرارداد بھی انہوں نے پیش کی تھی۔ اور جس شیخ مجیب الرحمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا غدار تھا، پاکستان کے خلاف تو وہ بہت بعد میں ہوئے، وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کی آپ کو تھوڑی سی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ان کی ایک کتاب ہے دی انفنشڈ میموائرز آف شیخ مجیب الرحمان، یہ ہے جی کتاب، یہ ان کی ڈائری ہے دراصل۔ اور یہ جو ان کی ڈائری ہے اس میں انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی اور جو نوجوانی ان کی تھی، نوجوان تھے جب وہ، اس زمانے کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ تو وہ جو مسلم لیگ تھی اس کے سپورٹر تھے، حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ مل کر وہ تحریک پاکستان میں حصہ لے رہے تھے، یہ قائد اعظم کے جلسوں میں جا کے نعرے لگاتے تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو دنگا فساد ہوا اس کا بھی ذکر ہے کہ اس میں شیخ مجیب الرحمان نے کس طرح مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور پھر یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آ گئے۔ لیکن پھر جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ کے اندر ایک پاور سٹرگل شروع ہو گئی، اور جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے ان کو جو اس وقت کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کی رکنیت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مسلم لیگ میں کارنر کیا گیا، تو انہوں نے 1949 میں عوامی لیگ بنا لی، اور شیخ مجیب الرحمان بھی ان کے ساتھ عوامی لیگ میں چلے گئے۔ تو یہ اس وقت میرے پاس بہت سی کتابیں موجود ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ان کتابوں میں بہت سی ہسٹری موجود ہے، ان میں سے اکثر کتابیں جو ہیں یہ پاکستان میں اویلیبل ہیں، پاکستان میں شائع بھی ہوئی ہیں، لیکن جو آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کتابیں ہیں وہاں پہ یہ انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب بہت سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو فال آف ڈھاکہ ہے، یعنی کہ سقوط ڈھاکہ، اس کے پیچھے صرف فوج کی شکست جو ہے وہ ایک وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت سی سیاسی وجوہات بھی تھیں۔ تو یقیناً وہ سیاسی وجوہات بھی تھیں، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت لنک کرتے ہیں، 1948 سے میں چلے جاتے ہیں۔ قائد اعظم جو ہیں وہ ڈھاکہ گئے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، اور وہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ یقیناً مسئلہ شروع ہوا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے یہ 1958 میں شروع ہوا، جب جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا۔ تو اب یہ جو مارشل لا لگایا اس کے بارے میں جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ جی سیاستدان آپس میں لڑتے تھے، بڑے کرپٹ تھے، اس لیے میں نے مارشل لا لگا دیا۔ لیکن ان کے اپنے ہی ایک ساتھی جو ہیں جن کا نام ہے جی میجر جنرل شیر علی خان پٹودی، جو کہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے، یہ ان کی کتاب ہے دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ جنرل پٹودی، جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے یہ فوج کو
اپنے ساتھ ملا کر فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں۔ کمانڈر ان چیف پتہ کیا کہتا تھا؟ یہ پٹودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پیج 157 پہ کہ لیٹ می ہینڈل پالیٹکس اینڈ یو آل کیپ آؤٹ آف اٹ۔ اور پھر ایوب خان صاحب نے پٹودی صاحب کو کہا the bloody politicians and the civilians were so useless, corrupt and inefficient, and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock. لیکن ایوب خان کیا کہتا تھا کہ نہیں، یہ بلڈی سیولین ہے، ان کو میں سبق سکھاؤں گا۔ تو پٹودی صاحب نے ایوب خان کو کہا I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army. He just would not listen. تو یہ جو بلڈی سیولین کی اصطلاح ہے، یہ ایوب خان صاحب نے استعمال کرنی شروع کی، اور پھر سیاستدانوں کو بلڈی سیولین قرار دے کے انہوں نے سکندر مرزا کے ذریعے پہلے اقتدار پہ قبضہ کیا، پھر سکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا، اور اس کے بعد وہ 10-11 سال تک پاکستان میں حکومت کرتے رہے۔ اور 1962 میں 1962 میں جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن، ایک نیا آئین لے کے آئے۔ پہلے انہوں نے 1956 کا آئین توڑا، اور پھر اس کے بعد 1962 میں وہ ایک نیا آئین انہوں نے لانے کا منصوبہ بنایا، جو کہ صدارتی آئین تھا۔ تو ان کے جو لا منسٹر تھے ان کا نام تھا جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم، وہ بنگالی تھے۔ تو جسٹس ابراہیم صاحب نے ایوب خان کو سمجھایا کہ یہ جو آپ صدارتی نظام پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 1956 کے آئین جو کہ پارلیمانی آئین تھا اس کی جگہ پہ آپ صدارتی نظام لا رہے ہیں، یہ پاکستان کو توڑ دے گا یہ آئین۔ یہ جناب ڈائریز آف جسٹس محمد ابراہیم، یہ ان کی ڈائری ہے جسٹس محمد ابراہیم صاحب کی، جو کہ کچھ سال پہلے شائع ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی جو آفیشیل خط و کتابت ہے، کمیونیکیشن ہے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے ساتھ، وہ انہوں نے اس میں شامل کی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کو کمپائل کیا ہے صوفیہ احمد صاحبہ نے، اور اس میں واضح الفاظ میں جسٹس ابراہیم صاحب ایوب خان کو کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ تو ٹھیک ہے، آپ نے لگا دیا تھا 1958 میں، اب صدارتی آئین پاکستان میں نافذ مت کرو، یہ پاکستان کو توڑ دے گا۔ 1962 میں پاکستان کا بنگالی وزیر قانون پاکستانی فوج کے سربراہ اور صدر پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب صدر پاکستان نے سمجھنے سے انکار کر دیا تو بنگالی وزیر قانون جسٹس ابراہیم نے صدر پاکستان جنرل ایوب خان سے کہا کہ میں پاکستان توڑنے کی اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتا، اینڈ ہی ریزائنڈ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ایوب خان صاحب نے کیا کیا؟ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ایک پنجابی جج جسٹس منیر صاحب، ان کو لے آئے، وہ بن گئے جی پاکستان کے نئے وزیر قانون۔ اور یہ وہی جسٹس منیر صاحب ہیں جنہوں نے کہ نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا پاکستان میں، کہ جب اسمبلی توڑی گئی تو کہا کہ بالکل صحیح توڑی، اور نظریہ ضرورت کے تحت کہا کہ بالکل صحیح توڑی ہے۔ انہوں نے اب سب سے پہلے جو ہے نا گواہی دی ہے اور ایویڈنس انہوں نے دی ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے جی فرام جناح ٹو ضیاء، جسٹس منیر صاحب کی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء۔ اس کتاب میں جسٹس منیر صاحب جو ہیں وہ واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ جب 1962 میں ایوب خان نے مجھے وزیر قانون بنایا تو ایوب خان نے کہا یہ بنگالی جو ہیں یہ ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یار ان سے نا جان چھڑاؤ۔ جی پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو فوج کا سربراہ بھی تھا، اس نے اپنے لا منسٹر سے کہا بنگالیوں سے جان چھڑاؤ۔ اس کتاب کا پیج 93 ہے، اور جسٹس منیر صاحب لکھ رہے ہیں کہ پھر میں ایک بنگالی منسٹر تھا رمیز الدین، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا یار کوئی آپس میں مذاکرات کرتے ہیں۔ کس بات پہ مذاکرات کرتے ہیں؟ کہ تم پاکستان سے تم نکل جاؤ یا ہم نکل جائیں، کوئی علیحدگی کا منصوبہ بنائیں، کوئی کنفیڈریشن بنا لیں۔ ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں؟ One day while I was talking to Mr. Ramizuddin, who had been a minister in Bengal or East Pakistan,
I broached the matter to him. His reply was prompt and straight. He asked me whether I was suggesting secession. I said yes, or something like it, as confederation or more autonomy. He said, look, here we are the majority province and it is for the minority province to secede because we are Pakistan. The matter was ended there and complaints in the assembly continued as before. رمیز الدین ایک بنگالی منسٹر تھے. جسٹس منیر نے ان سے کہا کہ یار ہماری جان چھوڑو. اس نے کہا کہ بھائی ہم میجورٹی ہیں, they were 56%. انہوں نے کہا ہم پاکستان ہیں, تم کون ہو, پاکستان سے نکلنا ہے تم نکلو, ہم نہیں نکلتے. یہ جسٹس منیر صاحب کا بیان ہے, ان کی کتاب میں موجود ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے دو اعلیٰ شخصیات, پریزیڈنٹ آف پاکستان اور لا منسٹر, 1962 میں پاکستان توڑنے کے لیے بنگالیوں سے مذاکرات کر رہے تھے. یہ پاکستان توڑنا چاہتے تھے, بنگالیوں نے کہا ہم نے پاکستان نہیں توڑنا. اچھا, میرے پاس اس موضوع پہ بہت ایویڈنس ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں پاکستان توڑنے کی باقاعدہ ایک کوشش کی گئی. میرے پاس بہت ایویڈنس ہے, بہت کتابیں ہیں. میں سب کتابیں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ ٹائم میرے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک اور جو میں آپ کو ایویڈنس دکھانا چاہتا ہوں, دی اینڈ اینڈ دی بگننگ پاکستان 1969 اینڈ 1971. یہ کتاب ہے, یہ ہے جی ہربرٹ فیلڈ مین کی, اور اس میں اس نے ایک برطانوی اخبار ہے دی ڈیلی ٹیلی گراف لنڈن, اس میں 1 اپریل 1972 کو جنرل ایوب خان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جو ریپروڈیوس کیا گیا ہے اس کتاب میں. اور یہ کتاب جو ہے یہ انگلینڈ سے شائع ہوئی. اس کتاب میں جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ I had planned to offer independence to East Pakistan, but that certain things came in the way and I could not do it. تو یہ بہت کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان 16 دسمبر 1971 کو باقاعدہ طور پر ٹوٹ گیا آفٹر دی سرنڈر آف پاکستان آرمی, لیکن پاکستان توڑنے اور بنگالیوں سے جان چھڑانے کا منصوبہ جو ہے یہ ایوب خان نے 1962 میں بنایا تھا. اب اس موضوع پہ ایک پاکستان کے ایک بہت سینئر سیاستدان تھے, 1973 کا آئین بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. وہ ہماری قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے اور ان کا نام تھا خان عبد الولی خان. یہ ان کے ایک ساتھی تھے محمد فاروق قریشی صاحب, ان کی کتاب ہے ولی خان اور قرارداد پاکستان. اس کتاب کو باچا خان مرکز پشاور نے دوبارہ بھی چھاپا ہے. میرے پاس اس کتاب کا اولڈ ورژن موجود ہے جو لاہور میں شائع ہوا تھا. اور اس کتاب میں ہفت روزہ چٹان ایک لاہور سے ایک میگزین نکلتا تھا, آغا شورش کاشمیری صاحب نے اس کو شروع کیا تھا. تو اس میں 1981 میں ولی خان صاحب کا انٹرویو شائع ہوا جو اختر کاشمیری صاحب نے کیا. اس انٹرویو میں ولی خان نے بتایا کہ 1968 میں ان کو جنرل ایوب خان نے بلایا اور بلا کے کیا کہا, پہلے تو ان کو ڈرایا کہ تم لوگ جو ہے نا میرے خلاف تحریک مت چلاؤ ورنہ پھر ملک میں دوبارہ مارشل لا لگ جائے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, اسی گفتگو کے دوران ایوب خان نے کہا ولی خان یاد رکھو ہم جب تک مشرقی پاکستان سے جان نہیں چھڑاتے ملک ترقی نہیں کر سکتا, ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں تم ہمارے ساتھ مل کے کام کرو, ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے. مستحکم پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ ایوب خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے, اس کے لیے مشرقی پاکستان سے جان چھڑاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ولی خان کو, جس کو خود حکومت پاکستان نے غداری کے الزام میں کئی دفعہ گرفتار کیا. تو ولی خان کا جواب کیا ہے؟ کتاب میں موجود ہے, میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ولی خان کا جواب ہے ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے ہر اس طاقت سے اتحاد کریں گے جو ان لوگوں کو اقتدار سے الگ کرے جو مشرقی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان سے جان چھڑانے سے پاکستان مستحکم ہوگا, وہ آپ کی موجودگی میں تو کبھی بھی نہیں ہوگا. پھر کل آپ کہیں گے کہ صوبہ سرحد سے جان چھڑا لیں تو پاکستان مضبوط ہوگا. صوبہ سرحد کا مطلب ہے خیبر پختونخوا, اس وقت اس کا نام صوبہ سرحد تھا.
تو جناب یہ اتنی زیادہ ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں اس موضوع پہ, لیکن میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو ایوب خان صاحب تھے یہ پاکستان خود توڑنا چاہتے تھے. اچھا, اس کے باوجود بنگالی جو ہیں, آپ دیکھیں بڑا ہی ایک ہماری تاریخ کا دلچسپ پہلو ہے کہ جنرل ایوب خان, جسٹس منیر, جنرل ایوب خان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, جسٹس منیر کا تعلق پنجاب سے ہے, لاہور سے ہے, یہ سارے مل کے پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. بنگالی کہتے ہیں نہیں, ہم نے پاکستان سے نہیں جانا, ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے تو پاکستان بنایا ہے. تو پھر اس کے لیے بنگالی جو ہیں انہوں نے, ایوب خان نے جب 1964 میں صدارتی الیکشن کا اعلان کیا تو محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا, صدارتی الیکشن. تو سارے بنگالی جو ہیں ان کی بڑی اکثریت, اور باچا خان, ولی خان, خیر بخش بری, عطا اللہ مینگل, یہ سارے لوگ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس میں مولانا مودودی بھی آ گئے, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو ایوب خان نے کیا, یہ تو بی ڈی سسٹم تھا اس وقت, بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا. ایوب خان نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان جو ہے, ایسٹ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش ہے, اس کی پاپولیشن زیادہ ہے, تو وہاں پہ ووٹ زیادہ ہیں. تو اس نے کہا وہاں پہ فاطمہ جناح کی میجورٹی بھی ہے, پاپولیشن وہاں کی زیادہ ہے, اس کی پاپولیرٹی بھی زیادہ ہے, تو وہاں پہ میں کوئی رکھنا ڈالتا ہوں. تو ایک نیشنل عوامی پارٹی کے بہت بزرگ سیاستدان تھے مولانا بھاشانی. تو ایوب خان صاحب نے مولانا بھاشانی کو پیسے دیے اور پیسے دے کے خریدا, اور انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی بجائے ایوب خان کو سپورٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب اس کا ثبوت چاہیے آپ کو, اس پہ بھی میرے پاس بہت سی ایویڈنس ہے, لیکن صرف میں ایک آپ کو ایویڈنس پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے جی میاں محمود علی قصوری صاحب, جو اس وقت نیب میں تھے, نیشنل عوامی پارٹی میں تھے, اور یہ خورشید قصوری صاحب کے والد ہیں. ان کی بایوگرافی لکھی ہے عبداللہ ملک صاحب نے, اور یہ دراصل قصوری صاحب کی یادداشتیں ہیں جو ملک صاحب, عبداللہ ملک صاحب نے لکھی ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ مولانا بھاشانی نے پیسے کھا لیے ہیں, تو ہم کنفرم کرنے کے لیے ادھر سے لاہور سے گئے, ہم ڈھاکہ پہنچے, بھاشانی صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گاؤں پہنچ گئے, اور وہاں جا کے ان سے پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے پیسے کھائے ہیں. تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھاشانی صاحب نے قصوری صاحب کو جواب دیا کہ میں نے چائنا کے پرائم منسٹر چو این لائی کی درخواست پہ ایوب خان کی الیکشن میں مدد کی, اور اس میں نے فاطمہ جناح کی بجائے اس کی حمایت کی, لیکن ہاں یہ بھی مان لیا کہ کچھ پیسے ویسے بھی میرے جو لڑکا لوگ تھے وہ کھا گئے, لڑکا لوگ یعنی کہ ینگسٹرز وہ کھا گئے. تو یہ ساری جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کی میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. ایکچولی میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایوب خان صاحب نے پہلے تو فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ساتھ اور بھاشانی کو پیسے کھلا کے ان کو الیکشن میں شکست دی. ایوب خان جیت گیا, پاکستان ہار گیا. اور یہ وہ بریکنگ پوائنٹ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھا فاطمہ جناح کا ڈھاکہ میں. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایوب خان نے بھاشانی کو پیسے کھلا دیے, ریگنگ کی, قائد اعظم کی بہن کو بھی ہرا دیا, تو وہاں سے پھر ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہوئی, اور پھر وہ 6 پوائنٹ پہ چلے گئے. انہوں نے 6 نکات پیش کیے, اور انہوں نے کہا جی ہم یہ جو 6 نکات ہیں جس کا مقصد صوبائی خود مختاری کا حصول تھا, یہ 6 نکات آپ ہمارے منظور کریں ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس پر ہمارے ایک بزرگ صحافی ہیں الطاف حسن قریشی صاحب, بہت انہوں نے مشرقی پاکستان پہ بہت لکھا ہے. انہوں نے ایک انٹرویو کیا اس زمانے میں, یہ 1969 کی بات ہے, اور یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ دیکھیں قریشی صاحب کی مشرقی پاکستان ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس میں ان کے بہت سے انٹرویوز ہیں اور ان کے کالم ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے مجیب سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو شیخ مجیب نے کیا جواب دیا قریشی صاحب کو کہ آپ خود ہی سوچئے کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہماری آبادی 56% ہے, مغربی پاکستان علیحدگی کا تصور کر سکتا ہے مگر ہم نہیں. پھر انہوں نے قدرے غضب آلود لہجے میں کہا اگر وہ حصہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے,
ہم علیحدہ نہیں ہوں گے. وہی بات ہے جو رمیز الدین صاحب نے جسٹس منیر کو کہی تھی. اور اس میں شیخ مجیب الرحمان نے مطالبہ کیا کہ 1956 کا آئین اگر بحال کر دیا جائے تو ہم پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو ایوب خان کا 1962 کا آئین تھا اس کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے جو 1956 کا پہلا آئین تھا, جو پارلیمانی آئین تھا, وہ بحال کرو تو ہم پھر پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود یہ تمام جو مطالبات تھے, ان کے باوجود انہوں نے 1970 کے الیکشن میں حصہ لیا. اب جو 1970 کا الیکشن ہے اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. اور 1970 کے الیکشن میں پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن تھا. بالکل جھوٹ ہے, یہ کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھا. اس الیکشن میں جو جنرل یحییٰ خان ہے اس نے میجر جنرل غلام عمر کے ذریعے کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت کی مارشل لا حکومت کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا, ان میں پیسے تقسیم کیے. ایک تو ایویڈنس ہے جی امبیسڈر ارشد سمیع خان صاحب جو کہ جنرل یحییٰ خان کے اے ڈی سی تھے. ان کی ایک کتاب ہے 3 Presidents and the 8. اس کتاب میں وہ خود آئی وٹنس ہیں, اے ڈی سی تھے, پریزیڈنٹ کے تو موجود تھے, اور ان کے موجودگی میں جنرل یحییٰ خان نے جنرل عمر سے کہا کہ یہ نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس میں تو عوامی لیگ جو ہے اس کو بہت سیٹیں مل گئی ہیں, تو اب تم جو ہے نا صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی کرو. اور اس میں پوچھا ہے کہ وہ پیسوں کا کیا ہوا ہے, وہ جو تم نے پیسے بانٹے تھے کچھ سیاسی جماعتوں کو, تم نے جو پیسے بانٹے تھے وہ کدھر گیا. واٹ بیکم آف آل دیٹ فائنینسنگ آف قیوم خان, صبور خان اینڈ بھاشانی نے 1970 کے الیکشن میں بھی پیسے کھا لیے. 1965 کا صدارتی الیکشن ہے اس میں ایوب خان سے پیسے کھائے, اور 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں یحییٰ خان سے پیسے کھا لیے. اور پھر ایک فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب, انہوں نے جنرل یحییٰ خان پہ ایک کتاب لکھی ہے, دی رائز اینڈ فال آف اے سولجر 1947 to 1971. یہ آکسفورڈ نے یہ کتاب چھاپی ہے. اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عوامی لیگ جو ہے اس کے بارے میں اسیسمنٹ تھی کہ اس کو 60% سیٹیں مل جائیں گی, لیکن وہ اس سے بھی زیادہ سیٹیں لے گئی. اور 2 crore with which to win over یعنی کہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ عوامی لیگ کے جو مخالفین تھے ان کو لیفٹیننٹ کرنل ایس ڈی احمد, ڈھاکہ بیسڈ مارشل لا آفیسر, اس نے تقسیم کیے. اس زمانے کے 2 کروڑ روپے ایسٹ پاکستان میں جو آج بنگلہ دیش ہے تقسیم کیے گئے عوامی لیگ کے خلاف دھاندلی کرنے کے لیے. تو یہ کوئی الیکشن جو ہے یہ فیئر اینڈ فری نہیں تھا. اور پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں شجاع نواز صاحب. شجاع نواز صاحب کی یہ کتاب ہے کراسڈ سورڈز, بڑی مشہور کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مس کیلکولیشن ہوئی نا یحییٰ خان سے وہ یہ تھی, دی ملٹری انٹیلیجنس ایسٹیمیٹڈ دیٹ عوامی لیگ جو ہے اس کو 46 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی آؤٹ آف 167, لیکن اور پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ 30 سیٹیں ملیں گی آؤٹ آف 144. یہ 167 سیٹیں ایسٹ پاکستان کی تھیں اور 144 سیٹیں تھیں ویسٹ پاکستان کی. تو انہوں نے جو ملٹری انٹیلیجنس تھی اس نے عوامی لیگ کو ایسٹ پاکستان میں اور پیپلز پارٹی کو ویسٹ پاکستان میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور پھر شیخ مجیب تھا جو یہ انہوں نے اپنی کتاب کے پیج 260 پہ یہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے اس نے ویسٹ پاکستان میں جو میاں ممتاز دولتانہ کی کنونشن مسلم لیگ تھی اس کے ساتھ کولیبوریٹ ایک الائنس بنانے کی کوشش کی, اور اسے کہا کہ 25-30 سیٹیں تمہیں میں ایسٹ پاکستان میں دے دیتا ہوں اور تم ویسٹ پاکستان میں ہمارے بندے جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کرو. تو شیخ مجیب جو ہے وہ یونائٹڈ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا, لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ آگے چل نہیں سکا. تو الیکشن ہوا, الیکشن میں شیخ مجیب کو میجورٹی مل گئی, اس کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا, اور جب ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے. عوامی لیگ کا جو موقف تھا اس میں سختی آ گئی, اور پھر بجائے کہ آپ ان کو ٹرانسفر آف پاور کریں, اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس کا بلانے کا اعلان ہوا, تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جب ایجیٹیشن شروع ہوا تو اس کو ختم کرنے کے لیے
فوج نے ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا. اب جو ملٹری آپریشن تھا تو اس آپریشن کی اس وقت لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب تھے جو اس وقت ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کو کمانڈ کر رہے تھے. انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو جب انہوں نے مخالفت کی تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا, ان کی جگہ پہ ٹکا خان کو بھیجا گیا. اس نے آپریشن کیا, ٹکا خان بھی ناکام ہو گئے تو ان کی جگہ پہ پھر جنرل نیازی صاحب کو بھیجا گیا. اچھا, اب یہ جو ایک عام پرسیپشن ہے کہ سب سے پہلے جی عوامی لیگ جو ہے جی اس نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی. جب آپ نے اس کو پاور ٹرانسفر نہیں کی تو انہوں نے بغاوت تو کرنی تھی, لیکن مارچ 1971 میں جو پہلا کو تھا یہ ایسٹ پاکستان رائفلز کے میجر ضیاء الرحمان صاحب تھے, انہوں نے کیا, جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بن گئے, اور پھر جو ان کی بیگم صاحب ہیں خالدہ ضیاء, وہ پاکستان کی بہت بڑی دوست بن گئیں. پاکستان میں ان کو بہت سے لوگ اپنا دوست سمجھتے ہیں. تو ان کے بارے میں جنرل کے ایم عارف صاحب نے اپنی یہ کتاب جو ہے خاکی سائے, اس میں لکھا ہے کہ جو جنرل ضیاء الرحمان صاحب ہیں سب سے پہلے انہوں نے کو کیا تھا, اور انہوں نے پاکستانی فوج کے کچھ افسران کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا. اور اس پر ہمیں جو ہے بڑا دکھ تھا, لیکن بعد میں وہ پاکستان کے دوست بن گئے. تو جس بندے نے, شیخ مجیب الرحمان جو ہے, اس نے تو پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت بہت بعد میں کی, لیکن جس بندے نے سب سے پہلے بغاوت کی اس کا پاکستان میں نام ہی کوئی نہیں لیتا, جس نے پاکستانی فوج کے افسران کو باقاعدہ قتل کیا. اس نے چٹاگانگ میں ریڈیو پاکستان کا جو اسٹیشن تھا اس پہ قبضہ کر کے وہاں سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا. یہ جنرل ضیاء الرحمان نے کیا تھا, جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان کے بہت بڑے دوست بن گئے تھے. میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو سقوط ڈھاکہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. ایک بڑی مشہور تصویر ہے, جنرل نیازی اور جنرل جگجیت سنگھ اروڑا جو ہیں وہ ایک سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 1971 میں جی ایچ کیو راول پنڈی سے پاکستانی فوج کے جو سربراہ تھے ڈھاکہ میں, ایسٹرن کمانڈ کے جو سربراہ تھے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی, ان کو سرنڈر کا حکم نہیں دیا گیا تھا, ان کو صرف سیز فائر کا حکم دیا گیا تھا, سیز فائر, لیکن اس نے سرنڈر کر دیا. تو اس کی بہت سی ایویڈنس موجود ہے. صدیق سالک صاحب, بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جنرل نیازی ہے یہ اتنا ڈرپوک آدمی تھا کہ یہ ہچکیاں لے لے کے روتا تھا گورنر مالک کے سامنے جا کے. اچھا, اور اس کے علاوہ یہی بات جو ہے یہ جنرل راؤ فرمان علی, یہ وہاں پہ گورنر ایسٹ پاکستان کے ایڈوائزر تھے. انہوں نے اپنی کتاب ہے ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ, اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. لیکن اس میں انہوں نے ایک اور بھی چیز لکھی ہے جو آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے حوالے سے بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں, یعنی کہ جو آج بنگلہ دیش ہے, وہاں پہ جو پاکستانی فوج نے جب آپریشن شروع کیا تو اس نے اپنے پرائیویٹ قید خانے بنا لیے. وہ لوگوں کو اٹھا لیتے تھے, عدالت میں پیش نہیں کرتے تھے, اور ان کو خود ہی سزائیں دیتے تھے. اور اس کتاب کا ایک پیج ہے 223, اس پہ جنرل راؤ فرمان علی صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے I had tried to save the civilians and had lodged complaints against certain excesses by a handful of individuals who possessed vast authority. The governor had no control over the army, who had established their own prisons and courts. I had secured the release of Ataur Rahman, Masiur Rahman, Zahurul Islam and a number of other leaders to create amiable conditions for negotiations. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں ریلیز کروا سکے, اس میں بہت سے انٹلیکچوئلس تھے اور جرنلسٹ تھے, ان کو مار دیا گیا. تو یہ ایک ایویڈنس ہے. لیکن جو جنرل نیازی ہے اس نے ان تمام دعووں کو مسترد کیا ہے, اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جو اس کا ورژن ہے دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان. یہ جنرل نیازی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے راؤ فرمان علی اور جنرل اور بریگیڈیئر صدیق سالک کا جو موقف ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا جی یہ کتابیں جی ایچ کیو نے لکھوائی ہیں میرے خلاف. ٹھیک ہے, جب کہ یہ موصوف جو ہیں ان کو 1965 کی جنگ میں بھی ستارہ جرأت ملا تھا, اور ان کو 1971 کی جنگ میں جس میں انہوں نے سرنڈر کیا اس جنگ میں بھی ان کو بہت سے تمغے ملے ہیں.
انکلوڈنگ ہلال جرت. اور اس میں بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان میں جو سرنڈر ہوا، جو پاکستان کو توڑا گیا، یہ دراصل ایک پولیٹیکل کانسپریسی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کانسپریسی میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے. اور ان کے بارے میں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پہ جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں، تو ان کے ایک سبارڈینیٹ تھے میجر جنرل خادم حسین راجہ صاحب. یہ ان کی کتاب ہے. خادم حسین راجہ صاحب کی کتاب کا نام ہے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری. یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں انہوں نے جنرل نیازی کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو ایسے بے نقاب کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن نیازی became abusive and started raving. Breaking into Urdu he said, میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. یہ ڈھاکہ میں بنگالی افسروں کو بلا کے ان کو کہا میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جو ہے نا گرل فرینڈس کے نمبر دو، بنگالی گرل فرینڈس کے نمبر دو، کانٹیکٹ نمبر دو. تو وہاں پہ ایک بنگالی افسر تھے میجر مشتاق صاحب، وہ خاموشی سے باتھ روم میں گئے، انہوں نے اپنا جو سروس ریوالور تھا اس سے کنپٹی میں گولی مار لی، انہوں نے خودکشی کر لی. یہ کردار تھا جی جنرل نیازی صاحب کا. لیکن یہ کہتے تھے کہ جناب میں بہت جو ہے نا وہ بہادر آدمی ہوں. اور میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا، یہ بھی ایک پاکستانی فوج کے ایک اور بڑے افسر ہیں، انہوں نے جو SSG ہے اسپیشل سروسز گروپ، یہ اس کو بنایا، اس کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ایک روز 3 لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، ان میں خواتین بھی تھی. کسی نے کہا اس کے شوہر کو غائب کر دیا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں. تو جب انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور باقی لوگوں کو شکایت کی، کچھ بھی نہیں ہوا. آج بھی پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے. عرض صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، یہ 1971 میں ایسٹ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا، لیکن اس وقت کو میڈیا کو اتنی آزادی نہیں تھی تو یہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ پھیل گیا. اچھا، اب ٹائم میں نے کافی لے لیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہوا کیا اس کے بعد کہ بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستانی فوج کے 93,000 کے قریب فوجی اور سولین جو ہیں وہ جنگی قیدی بن گئے. اور صرف ہم نے ایسٹ پاکستان کو لوز نہیں کیا، ویسٹ پاکستان میں بھی ہم نے ہزاروں کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا کو دے دیا، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پہلے بنے جی صدر پاکستان، ساتھ میں وہ سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ نیگوسیشنز کی، سملا ایگریمنٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک دلی ایگریمنٹ کیا. اس دلی ایگریمنٹ میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں شامل تھے. اس ایگریمنٹ کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کے جو پریزنرز آف وار ہیں، جنگی قیدیاں، ان کو ریلیز کروایا جائے اور پاکستان کے ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ویسٹ پاکستان میں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا تھا اس کو واگزار کروایا جائے. اور اس کے بدلے میں بنگلہ دیش کہہ رہا تھا جی آپ ہمیں تسلیم کر لیں. اور اس میں ایک یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام سے معافی بھی مانگے گی کہ جو ہم نے کیا، جو ایٹراسٹیز ہوئیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں، اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں. اچھا، ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہوئی تھی، لیکن پاکستان آرمی پہ الزام اس لیے زیادہ آیا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک ملک کی حفاظت کر رہی تھی. اس کا کام تھا کہ غیر ملکی دشمن سے لڑنا، لیکن اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بھی لڑنا شروع کر دیا. حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے. اور بہاری جو کہ فوج کا ساتھ دے رہے تھے، جماعت اسلامی کے لوگ جو کہ فوج کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے خلاف بھی مکتی باہنی نے اور انڈین آرمی نے بہت سی ایٹراسٹیز کمٹ کی. لیکن اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو فگرز ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں. ایک انڈین بنگال جو ہے اس کی ایک رائٹر ہیں، ان کا نام ہے سرمیلا بوس. ان کی کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ. اس میں انہوں نے جو بنگلہ دیش کی حکومت کے دعوے ہیں کہ جی تقریباً 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستانی فوج نے قتل کر دیا اور لاکھوں خواتین جو ہیں ان کو ریپ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہوا. اور ایک اور پاکستانی اسکالر ہیں
ڈاکٹر جنید احمد صاحب، انہوں نے بھی یہ جو دعوے ہیں ان کو غلط قرار دیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے نا۔ میں نے خود بنگلہ دیش میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا، اور وہاں پہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو وار بیبیز کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ میں ایسی خواتین کو ملا ہوں جنہوں نے شکایت کی کہ ان کو ریپ کیا گیا۔ ان کی تعداد ہو سکتا ہے لاکھوں میں نہ ہو، لیکن وہ سب کچھ ہوا، بالکل ہوا، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں بھی موجود ہے۔ اب یہ وہ رپورٹ ہے جو حکومت پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے خود ایک انکوائری کمیشن بنایا اور یہ تشکیل پائی، کئی سال تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ رپورٹ ریلیز کی گئی۔ بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے، اس میں سارا لکھا گیا ہے کہ جو زیادتیاں ہوئیں ان کی تفصیل میں تو وہ نہیں گئے، لیکن لکھا ضرور گیا ہے بہت کچھ جو ہے۔ میں اس میں نہیں جاتا ساری ڈیٹیل میں، صرف میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو ہے اس کو سرنڈر کا نہیں کہا گیا تھا، اس کو سیز فائر کا کہا گیا تھا، لیکن وہ ڈرپوک آدمی تھا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کر دیا سرنڈر۔ اور اس بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے پاس ایک اور بھی کتاب ہے، یہ جنرل فیلڈ مارشل سیم مانیک شا، یہ انڈین فوج کے سربراہ تھے اس وقت 1971 میں، ان کی کتاب ہے یہ۔ ان کی دراصل بایوگرافی ہے جو کہ دو لوگوں نے مل کے لکھی ہے، اور اس میں یہ سرنڈر ڈاکومنٹ بھی ہے۔ یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے جس پہ جنرل نیازی اور جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے دستخط موجود ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دی پاکستان ایسٹرن کمانڈ ول کم انڈر دی آرڈرز آف دی لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا ایز سون ایز دس انسٹرومنٹ ہیز بین سائنڈ۔ اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے پریشرائز کیا، جنرل نیازی کو پریشرائز کیا، اور پریشر میں آ کے وہ راضی ہو گیا سرنڈر پہ، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ سیز فائر کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پہ پاکستانی جو ٹروپس تھے اور پیراملٹری ٹروپس تھے وہ 30,000 سے بھی زیادہ تھے، 30,000 سے بھی زیادہ تھے وہاں پہ، اور انڈین آرمی جو ہے وہ ڈھاکہ سے بہت دور تھی اور اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں تھی۔ اچھا، اسی طرح حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ if جنرل نیازی had done so and lost his life in the process, he would have made history and would have been remembered by coming generations as a great hero and a great martyr۔ کہ اگر وہ سرنڈر نہ کرتا اور وہیں پہ لڑتا رہتا تو یا تو وہ ایک بہت بڑا غازی ہوتا یا ایسا شہید ہوتا جس کو کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو اخلاقی کمزوریاں ہیں وہاں پہ جو لوگ تھے، apart from the political, international and military factors, an important cause for the defeat of the Pakistan Army in the 1971 war was the lack of moral character and courage in the senior army commanders۔ اور ایک اور چیز جو میں اس رپورٹ میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف ایسٹ پاکستان نہیں، ویسٹ پاکستان میں بھی جگہ جگہ پہ سرنڈر ہوا، اور ایک تھے لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان۔ تو حمود الرحمان کمیشن نے کہا کہ that Lieutenant General Irshad Ahmad Khan, former Commander 1 Corps, be tried for criminal and willful neglect of duty in conducting the operation of his corps in such a manner that nearly 500 villages of the Shakkargarh Tehsil of Sialkot district in West Pakistan were surrendered to the enemy without a fight, and the army offensive in the south was seriously jeopardized۔ تو قصہ مختصر یہ کہ میرے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے۔ کچھ سبق ہمیں سیکھنے چاہیے، اور وہ سبق یہ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی روشنی میں کہ جو فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، جو فوج پولیٹیسائزڈ ہو جاتی ہے، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ بڑے کلیئرلی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ یہ ہے 16 دسمبر 1971 کا سب سے بڑا سبق،
اور وہ لوگ جو اس قسم کے معاملات میں فوج کے فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں، جیسا کہ 1971 میں کون تھا فیسیلیٹیٹر؟ البدر، الشمس، ہمارے بہت سے بہاری بہن بھائی جو اس وقت فوج کے آپریشن کا ساتھ دے رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جماعت اسلامی اور بہت سے لوگ، کیا ہوا ان کے ساتھ بعد میں؟ وہ بہاری جنہوں نے کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، آج بھی ڈھاکہ اور میرپور کے علاوہ کئی جو بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپ ہیں وہاں پہ قصب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں جگہ جگہ اتنے بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں، آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ ابھی بھی وہاں پہ کیمپوں میں پڑے ہیں، سردی میں بھی مرتے ہیں، گرمی میں بھی مرتے ہیں، آپ ان کو نہیں لا سکتے، ان کو آپ کو لانا چاہیے، آپ نہیں لے کے آئے۔ جماعت اسلامی جس نے ساتھ دیا پاکستانی فوج کا، آج دیکھیں اس کا کیا موقف ہے۔ بھٹو صاحب جنہوں نے ساتھ دیا پاکستانی فوج کا اور جنگی قیدی چھڑائے، ویسٹ پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ واپس لیا، ان کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اور 16 دسمبر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ 1956 کا آئین اگر نہ توڑا جاتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ 1970 کے الیکشن میں بھی 1956 کے آئین کی بات کرتا رہا، تو آپ نے 1956 کا آئین توڑا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب آپ 1973 کا آئین بھی توڑنا چاہتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ توڑا، وہ ریسٹور ہو جاتا ہے، پھر توڑتے ہیں وہ پھر ریسٹور ہو جاتا ہے۔ تو 1973 کا آئین جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے۔ تو سبق سیکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر 1956 کے آئین کو توڑنے کا نتیجہ جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں آپ کے سامنے آیا تھا، تو بار بار 1973 کا آئین جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو مت توڑیں بار بار۔ اور جو دلی ایگریمنٹ تھا جس کے تحت آپ نے اپنے جنگی قیدی انڈیا کی قید سے چھڑوائے، جس کے تحت آپ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، اس میں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے بنگالیوں سے معافی مانگنی ہے، آپ نے وہ معافی باقاعدہ طور پہ آج تک نہیں مانگی۔ بنگالیوں سے معافی مانگنے سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے معافی مانگیں، اپنی پاکستانی قوم کو بتائیں کہ ہم سے یہ بلنڈر ہوئے۔ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کرنی چاہیے، اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ 16 دسمبر 1971 کو جو قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹا، تو ٹھیک ہے وہ انڈین آرمی نے بھی مداخلت کی، وہ شیخ مجیب الرحمان بھی پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل میں تو 1962 میں جنرل ایوب خان اور جسٹس منیر نے جو منصوبہ بنایا تھا نا، وہ تھا پاکستان توڑنے کا منصوبہ، وہ 1962 میں بنایا گیا تھا، 16 دسمبر 1971 تو اس کے کئی سال کے بعد ہوا۔ تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نا 16 دسمبر 1971 کے واقعے کی، تو 5 اگست 2019 کو انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ نہ کرتا۔ 5 اگست 2019 کو کیا ہوا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اب انڈیا نے کشمیر پہ مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دعا کریں کہ 16 دسمبر 1971 اور 5 اگست 2019 جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ میں نے 5 اگست 2019 کی بات پتہ کیوں کی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو بھی ہوا تو اس کے بعد بڑا پاکستان میں کہا گیا جی کہ انڈیا نے بہت ایک عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کشمیر پہ قبضہ کر لیا، لیکن اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ نے لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سرنڈر کر دیا۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جس کی انکوائری ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ 16 دسمبر 1971 کی تو شاید نہیں ہو سکتی، 5 اگست 2019 کی تو ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔